Welcome to Minute Mirror Podcast. This is Zain Khan. Today we have the honor of having the Secretary Information of First Democratic Front and also a human rights lawyer and activist, Nazneen Anwar Sahiba, with us. Thank you so much for joining us. Thank you, Zain. Ma'am, you are the Secretary of Information of First Democratic Front. असल में ये ओहदा होता क्या है? इस पे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं. जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी इत्तलात भी इसको कहा जाता है. बेसिकली हम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी मैं स्पोक पर्सन हूँ. तो मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बेसिकली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और हमारे जो ओहदेदारान हैं, जो हमारा पार्टी की पॉलिसी है वो सबको बताना, और पब्लिक रिलेशन बेसिकली मेरी ज़िम्मेदारियों में आएगा. और मेरा ये मकसद होगा मेरे ओहदे का कि पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, पार्टी की क्या पॉलिसी है और चेयरमैन साहब के क्या व्यूज़ हैं, ये सब पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए. आपने अपनी पार्टी का भी जिक्र किया, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपना मौक़िफ़ भी ज़रा बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली यू द सेक्रेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपको ज़रा बेहतर आर्टिकुलेट आप कर सकती हैं इसको. अपना पार्टी का मंशूर बताएं हमारे व्यूअर्स को. जी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की एक पॉलिटिकल पार्टी है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और हमारा मिशन है रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी. कानून की हुक्मरानी के दावे तो कई पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जब तक थानों का निज़ाम ठीक नहीं हो, मेरिट पे फ़ैसले ना हो, इदारों का जो भी उनके काम हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, रूल ऑफ़ लॉ नहीं आ सकता. और पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसको लाने के लिए लोगों की नीयत नहीं है, हुक्मरानों की नीयत नहीं है. हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आए, इदारे अपना काम ठीक करें, थानों का निज़ाम ठीक हो, वो अवाम के रहबर बने और अवाम के नुमाइंदा बने. आज एक आम शहरी को अगर एक FIR कटाना हो तो वो जाके अपना हक़ ये हासिल नहीं कर सकता, उसको कोई रिश्वत, कोई सिफारिश की ज़रूरत होती है. और इसी तरह इदारे अपना काम ठीक नहीं करते, मिनिस्टरों के ऑफिस में आवाम परेशान होती हैं रेफरेंस के लिए. हमारी पार्टी जब आएगी तो इंशाअल्लाह इदारे अपना काम करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी. हम एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो तमाम इदारों को ठीक तरह से चलाए और मेरिट पे फ़ैसले हों, थाने अपना काम करें, जुडिशरी अपना काम करे, और सबसे बड़ी बात आवाम को इज़्ज़त और इंसाफ मिले. ये बहुत हमारा एक मेन फोकस है. यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि इज़्ज़त और इंसाफ की और मकाम की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आबादी का 52 से ज़ायद आबादी का हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और ख़वातीन की इज़्ज़त और मकाम के लिए कोई काम नहीं किया जाता. क़वानीन बहुत सारे बना दिए जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, और बहुत सारे इलाक़े पाकिस्तान में ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन को हक़ रायदही भी हासिल नहीं है. तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलें और वो इज़्ज़त और वो मकाम हासिल करें जो इस्लाम ने उन्हें दिया है. मैम, आपने ख़वातीन का जिक्र किया, आप ख़ुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, फिर आप पॉलिटिक्स में आई. आपका अपना एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में आने के बाद कैसा रहा, और आप ये बताएं कि अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव या फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ये कितना इम्पॉर्टेंट है? जी ज़ैन, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, देखिए रिप्रेजेंटेशन पहले मैं जनरलाइज कहना चाहूँ, जब तक पाकिस्तान में एक आम शहरी, आम अवाम इलेक्शन लड़के ऐवानों में ना आए तो अवाम की रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि एक ख़ास एक एलीट क्लास है, एक तबका है जो इलेक्शन लड़ता है और वही ऐवानों में आता है, और उन्हें एक आम आदमी के मसाइल पता भी नहीं होते और ना वो सुनने और उसको हल करने में इंटरेस्टेड होता है. तो हमारी पार्टी ये कहती है कि एक आम शहरी, एक आम आवाम, सस्ता तरीन इलेक्शन हो और अवाम ऐवानों में आए. अब यहाँ पे आपने बात की ख़वातीन की. ख़वातीन की पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन जब तक मर्द के शाना बशाना ना हर मैदान में, हर महकमे में जब तक वो नहीं आए और उनके मसाइल को सही तरह सुन के हल ना किया जाए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता.
میم ریسنٹلی پاکستان انڈیا میں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لمیٹڈ وار ہوئی ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹینس ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا جو افواج پاکستان ہے ہمیں اس پہ پورا کانفیڈنس ہے, اور ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہماری پاک فوج زندہ باد. ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی وار اسٹریٹجی, ان کا ڈیفنس سسٹم اور ان کے جوانوں کا جوش ولولہ وہ اس قدر ہے کہ انڈیا کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میم اس وار سے پہلے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہی تھی, تھوڑا سا اس کے خیالات میں تبدیلی آئی تھی پاک فوج کو لے کے. اس لمیٹڈ وار کے بعد میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے اس کی فوج, اور اس فوج کی عزت اور احترام اور اس کو اسٹرانگ مزید کرنا ہمارے اپنے فائدے کے لیے, اس ملک کے فائدے کے لیے اور ہماری اپنی سیفٹی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جو نوجوان طبقہ اس کا ایک کلاس, ناٹ ایوری ون, پر ایک اسمال طبقہ واقعی فوج کے خلاف کچھ انہوں نے آوازیں اٹھانی شروع کی تھیں, اور اس کے لیے ہم شرمندگی کا مقام ہے کہ ہماری ایک سیاسی قیادت جو ایک تھی, ایک پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے اس میں ایک کچھ نیگیٹو کردار ادا کیا تھا. پر الحمدللہ جس طرح افواج پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے ابھی اس میں, اور ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں کو جس طرح افواج پاکستان نے حفاظت میں رکھا, ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے محاذ جو ہمارے فرنٹس ہیں اس کو وہ سیکیور رکھتے ہیں. تو ان کی موجودگی میں ہمیں کوئی غم, کوئی خوف نہیں ہوتا. اور نوجوان نسل جو سمجھدار بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا فیوچر ہیں, وہ بھی آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار کتنا ضروری ہے, اور فوج کا ڈیفنس سسٹم ہمارا بہت اچھا بھی ہے, اور ہم نے مل کے اس کو مضبوط بنانا ہے. پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ دشمن ملک کا, دشمن ایجنسیوں کا ایک پروپیگنڈا تھا جس میں کچھ ہمارے لوکلز بھی شامل ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ ہے. میم آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پارٹی کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ صحیح طرح ایڈریس نہیں ہو رہے, اور آپ کا ان کے اوپر موقف کیا ہے آپ کی پارٹی کا؟ جی میں بالکل ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں, اور پچھلے 15 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. لیکن فاسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ میں سمجھتی ہوں ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ایکچولی نیت بھی رکھتا ہے, اور ہم ایکچولی سچی لگن سے ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ بات جب خواتین کے حوالے سے آتی ہے, پہلے میں بتاؤں کہ ہیومن رائٹس کے جو کرٹیل ہوئے ہیں, جو سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں, وہ خواتین ہیں اور بچے ہیں پاکستان میں. آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں کیا ہے, تو اس کا میں آپ کو کہوں کہ سب سے زیادہ خواتین اور بچے, ان کے جو رائٹس ہیں وہ کرٹیل ہوئے ہیں. بچوں کے اس طرح کے ان کا جو بیسک رائٹ ہے, رائٹ ٹو ایجوکیٹ, وہ جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی جس کو انڈورس کرتا ہے, لیکن وہ بچوں کو کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جن کو نہیں ملتا, اور اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو پاکستان میں فری ایجوکیشن صرف نام کی ہے, لیکن اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, اور بچوں کو فری ایجوکیشن میٹرک تک جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی. اس کے علاوہ بچوں کی ایک بہت بڑی آبادی آج بھی چائلڈ لیبر کا شکار ہے. اس کی وجہ مختلف ہیں, غربت بھی ہے, پھر والدین کا سر پہ نہ ہونا, مختلف وجوہات ہیں. جو ہماری پارٹی فاسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بچے اگر ایجوکیشن نہیں حاصل کرنا پا رہے تو کیوں نہیں کرنا پا رہے؟ آپ نے کیا اسکول ان کو پرووائڈ کیے؟ کیا ان کو ایسے ڈیلی, جیسے دنیا بھر میں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو ایک خاص ایک معاوضہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ تاکہ وہ اپنی پڑھائی کر سکیں, اور ان کی پڑھائی یا ان کا کوئی برڈن ان کے فیملی پہ ایسا نہ پڑے کہ جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی رہ جائے. پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے, اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ کام کرے گی, کیونکہ ہم میک شور کریں گے کہ اسکول فری ہوں اور بچوں کو تعلیم ملے.
میم نازنین آپ نے بہت ٹھیک فرمایا خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں تو اس سے آگے بڑھتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں مردوں کے حقوق بھی بہت مسک ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ان امپلائبلٹی ہے, جو ان امپلائمنٹ مردوں کو افیکٹ کر رہی ہے. مرد جو ہے وہ ماسٹرز تک اپنی پڑھائی یا بیچلرز تک اپنی کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ ملک میں ان امپلائمنٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ریشیو بہت زیادہ ہے, اور پھر جب مرد ان امپلائڈ ہوتا ہے اس کی پوری فیملی پر ساتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, انکلوڈنگ ویمن, انکلوڈنگ چلڈرن. تو اس کو آپ کی پارٹی کیسے ایڈریس کرتی ہے؟ دیکھیے زین, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو اسکول کی تعلیم کی میں نے بات کی کہ جب تک آپ فری ایجوکیشن نہیں دیں گے ہر بچہ اس تعلیم نہیں حاصل کرے گا. وہ کیا عورت کیا مرد, سبھی کا حق ہے یہ. پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ جب ہماری یوتھ ماسٹرز تک بھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے اس کو روزگار کے مواقع نہیں ہے. تو ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں کہ لوگوں کو جاب کے مواقع ملیں, نئے ایونیوز کھلیں. یہاں پہ میں بات کروں گی جو ان ریزنیبلی ہائی ٹیکس سسٹم ہے جس کی وجہ سے نئے بزنسز نہیں کھل پاتے. ذہن دیکھیں, جب تک نئے بزنس نہیں کھلیں گے آپ کو جاب کے مواقع آپ کیسے اپنے یوتھ کو دیں گے؟ پھر چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں, آپ کو نئے بزنسز کھولنے ہوں گے. اور نئے بزنسز دنیا بھر میں سبسڈیز دی جاتی ہیں نیو اسٹارٹ اپس کے لیے. پاکستان میں ایک نیا اسٹارٹ اپ کے لیے کچھ کام بھی ہوا ہے گورنمنٹ نے, یہاں پہ میں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ سپورٹ بھی کی جا رہی. کئی یونیورسٹیز اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے لامس اور 2-3 بڑی یونیورسٹی, لیکن وہ سفیشینٹ انف نہیں ہے. اور نئے بزنسز کو جب تک آپ ٹیکس میں سبسڈی نہ دیں وہ کس طرح سے امپلائیز کو بھرتی کریں گے اور کس طرح سے امپلائمنٹ کا ریشیو بڑھے گا. اور میڈم مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کرپٹو کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یا لیگلائز کرتے ہوئے پاکستان نے بہت سال ویسٹ کر دیے جبکہ پوری دنیا اس پہ کام کر رہی تھی. دیکھیں زین, یہاں پہ میرا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیجیٹل کرنسی کو آپ لیگلائز کر لیں, ٹھیک ہے, آئی اگری ٹو یو, لیکن کرپٹو کرنسی آپ کو کھانا نہیں دے سکتی, آپ کے بچے کو تعلیم اور علاج نہیں دے سکتی. اس کے لیے آپ کو ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت پاکستان کا صورتحال یہ ہے کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں اور وہ سارے ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور جو بڑے بزنسز ہیں جو جائنٹس ہیں ان کو ٹیکس سبسڈیز دی جا رہی ہے. یہاں پہ میں ذکر کروں گی شوگر مل کا, رائس مل کا, جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, آئل ریفائنریز, پر وہ تو پرائیویٹ نہیں ہیں, وہ زیادہ تر گورنمنٹ کی ہیں, لیکن جو پرائیویٹ بزنسز جو ہیں بڑے جائنٹ بزنسز ان کو سبسڈیز دی جاتی ہے. گندم کی فلاور مل کو دی جاتی ہے اور ڈفرینٹ بزنسز کو. لیکن کوئی ایک چھوٹا سا ایک پان کی دکان بھی ایک آدمی کھولے گا نا, تو اس کو بھی اپنی نہ NTN رجسٹر کرنا ہے اور اس کو بھی اپنا ریٹرن فائل کرنا ہے. آپ ایک ریشیو کیوں نہیں مقرر کر دیتے کہ بھئی ایک لمٹ ہے کہ اس سے چھوٹے انکم والوں کے اوپر ٹیکس فری ہو؟ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ سسٹم کیوں نہیں ہو سکتا؟ انشاءاللہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ایسے سسٹم لے کر آئے گی جو چھوٹے بزنسز کو ٹیکس فری کریں اور ٹیکس لگائیں بڑے بزنسز کے اوپر, تاکہ ایک عام آدمی بزنس شروع کر سکے اور جو پڑھی لکھی عوام ہے اس کو جاب دے سکے. کوئی لاسٹ میسج ہمارے ویو کے لیے بیفور وی اینڈ آور پوڈ کاسٹ؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی, فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ایک ایسا سسٹم آف گورننس لا رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی ڈیبیٹ کو ایک نیا رخ مل جائے گا. کیونکہ یہاں پہ جو خواتین کے مسائل ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی پہلے بھی, کراچی میں بھی اور دیگر شہروں میں خواتین کے ڈومیسٹک کے وائلنس کے بڑے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, اور دیہی علاقوں میں تو رجسٹر بھی نہیں ہوتے. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یہ یقین دلاتی ہے کہ عورت کو وہ عزت اور وہ مقام دیں گے جو اسلام دیتا ہے, اس کو تحفظ دیں گے, رول آف لا لے کر آئیں گے, تھانوں کا نظام ٹھیک کریں گے, میرٹ پہ فیصلے کریں گے, میڈیکل کی سہولیات دیں گے, تاکہ یہ جو ہیومن رائٹس ڈیبیٹ ہے یہ اس کا ایک نیا رخ ہو جائے, لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ریاست کے کام ہیں, یہ NGOs کے کام نہیں ہیں.
NGOs بہت اچھا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ذمہ داری تو یہ ریاست کی ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، ان کو ان کے رائٹس بھی ملیں گے، اور ان کی جو عزت اور مقام ہے اس کے لیے ہم دن رات کوشش کریں گے۔